Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. रजब इस्लामी कैलेंडर के हुर्मत वाले महीनों में से एक है, जिसे रजबुल मुरज्जब भी कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल 12 महीनों का है, जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 पै दर पै यानी एक के बाद एक, और वो क्या है? दुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और रजब जो जमादुल आखिर और शाबान के दरमियान है। ये सही बुखारी की हदीस है, किताब बद्अल खल्क। तो इससे पता चलता है कि महीनों की तादाद और महीनों की गिनती जो है ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई है, और इनमें से 4 को हुर्मत वाला बनाया है। हुर्मत वाले का मतलब क्या है? एहतराम वाला, काबिल एहतराम, कि जब ये महीने शुरू हो तो किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा फसाद न किया जाए, कत्ल गारत न की जाए, हर तरफ अमन अमान हो। अरबी में रजब का माना है ताजीम करना, और मुरज्जब मुअज़्ज़म के मानों में आता है, यानी अजमत वाला। इसको रजब मुज़र भी कहते हैं। मुज़र अरबों के एक कबीले का नाम है, जिसने दौरे जाहिलियत में खास तौर पर इस माह की हुर्मत का एहतमाम किया, यानी वो इस महीने को बहुत अहमियत दिया करते थे। इसी निस्बत की बिना पर इसे उनसे मंसूब कर दिया गया। इस्लाम से कबल दौरे जाहिलियत में कत्ल गारत अरबों का मशगला था, लेकिन जो ही हुर्मत वाले महीने आते तो हथियार उतार देते, यानी लड़ना झगड़ना बंद कर देते। लिहाजा रजब के बारे में कबल अज इस्लाम जाहिली अरब कहा करते थे, रजब मुनस्सिलुल असिन्ना, रजब वो है जो तेज हथियारों को उतार दे, यानी जिसमें लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, खत्म हो जाए, यानी उसकी ताजीम और एहतराम लाजिम है। बहकी की रिवायत में आता है कि जाहिली लोग इन महीनों का एहतराम करते, खुसूसन रजब का, और इसमें जंग न करते, और बुतों के नाम पर जानवरों की कुर्बानी करते। यानी सिर्फ ये नहीं था कि वो जंग नहीं करते थे, बल्कि इसके साथ साथ वो बुतों के नाम पर कुर्बानी भी करते। गोया उन्होंने इस महीने को इबादत का महीना करार दिया। ताहम गुजरते हुए वक्त के साथ इस माह में इबादत के मुदज्जल झैल तरीके रिवाज पा गए, यानी और तरीके भी आ गए। सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि कुछ और चीजें भी शामिल कर ली। तो बिल्कुल ऐसे होता है ना कि जब हम खाना खाने लगते हैं तो एक मेन मील होता है, और उसके साथ तरह तरह की चटपटी चीजें और भी लवाजमात हम शामिल कर लेते हैं। तो इसी तरह जब एक बिदअत शुरू होती है तो फिर वो एक तक नहीं रुकती, बल्कि उसके साथ साथ और भी बहुत से काम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो दीन आता है बंदे के लिए, उस पर तो बंदा मुतमईन हो जाता है, वो थोड़ा भी काफी हो जाता है। लेकिन जब इंसान खुद से कोई दीन ईजाद करने लगता है और फिर हर शख्स दीन को अपने हाथ में ले लेता है, तो फिर उसकी कोई हद नहीं होती। आप कहीं पर स्टॉप नहीं लगा सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की थी वो रजब के महीने में नहीं थी, और ना ही ये उनकी सुन्नत थी। ये अरबों ने खुद से एक इख्तिरा की थी, और इसके अलावा भी कुछ काम करते। और फिर न सिर्फ ये कि दौरे जाहिलियत में, बल्कि दौरे इस्लाम के बाद भी जब दीन की तालीमात आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर से कम होना शुरू हुई और बहुत सी बिदात ने रवाज पा लिया, तो फिर मुसलमान होते हुए भी लोग इस महीने को बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम करार देते, और उसमें इबादत के खुद साख्ता तरीके उन्होंने राज कर दिए, जो कि असल सुन्नत से साबित नहीं। वो क्या थे तरीके? पहली चीज तो कुर्बानी का एहतमाम। इस माह में कुछ लोग कुर्बानी करते हैं, जो कि दौरे जाहिलियत की रस्म है। जाहिली अरब अल-अतीरा के नाम पर इस महीने में बकरी की कुर्बानी किया करते थे, यानी ऊंट नहीं, भेड़ नहीं, गाय नहीं, बल्कि बकरी, और ज़बह की गई बकरी की खाल किसी दरख्त पर डाल देते थे। इसे रजबियतुन, रजब वाली कुर्बानी कहा जाता, यानी जिस बकरी की खाल दरख्त पे लटकी होती तो उससे लोगों को क्या पता चलता कि ये रजब वाली कुर्बानी है, यानी मजीद एहतमाम कर लिया। एक थे कि कुर्बानी की, फिर ये कि कुर्बानी बकरी की, फिर ये कि उसकी खाल दरख्त पर। अब इन बातों का दीन से क्या ताल्लुक है? ये तो इंसानों को मुश्किल में डालने वाली बात है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, ला फरा वला अतीरा, फरा और अतीरा कुछ नहीं। ऊँटनी का पहला बच्चा जो बुतों के नाम पर ज़बह किया जाता फरा कहलाता। यानी अरबों में सिर्फ अतीरा नहीं थी, फरा भी था, और इसके अलावा भी बहीरा और साहिबा और हाम और वसीला, जिनका तज़किरा आप कुरान मजीद में पढ़ते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके थे उनके यहाँ बुतों के नाम पर कुर्बान करने के, और इन सब जाहिली अरबों के खुद साख्ता तरीके थे। ये उनकी अपनी इख्तिरात और बिदात थी, जो उन्होंने दीन के नाम पर, सवाब के नाम पर और मुख्तलिफ फायदों के खातिर इजाद कर लिए थे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत न थे। खुसूसी नमाज का एहतमाम। बाज लोग इस माह में खुसूसी नमाज सलातुल रगाइब पढ़ते हैं। रजब के पहले जुमा की रात को 12 रकात 6 सलाम से पढ़ी जाती, जिसमें सूरत इखलास के बाद हर रकत में 3 मरतबा सूरत अल कदर पढ़ी जाती है।
یہ بدعت 4 صدی میں شروع ہوئی جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی مخصوص صورت ہی پڑھی ہو اور پھر اس میں یہ کہ ہر رکعت میں وہ صورت 3 بار پڑھی ہو، جیسے یہاں پر انہوں نے سورۃ اخلاص اور اس کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے کا لکھا ہے، اور کئی لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ بہت سی من گھڑت قسم کی فضیلتیں اور فائدے بھی منسوب کر دیے گئے ہیں۔ تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ قرآن میں اس نماز کا ذکر ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تاکید کی ہے یا تلقین، اور نہ ہی اس کا وجود ہے کسی بھی حدیث یا فقہ کی کتاب میں۔ یہ سراسر لوگوں نے خود گھڑ لی۔ عبادت کا صرف وہی طریقہ پسندیدہ ہے، عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی کے ساتھ ان کے حکم کے مطابق ہو۔ خود سے عبادت کے طریقے ایجاد کرنا اللہ کی اتھارٹی میں یا اللہ کے حکم میں دخل دینا ہے، اور یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ جس کام کے لیے ہم انٹائٹلڈ ہی نہیں ہیں، جو ہمارا کام ہی نہیں ہے، اس میں انٹرفیئرنس کیسی؟ عبادت کے طریقے بتانا صرف معبود کا کام ہے، عابد کا کام نہیں۔ عابد بندہ غلام تو صرف پیروی کرے گا، اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہ خود سے وہ قانون نہیں بنائے گا، تو اس چیز کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ تو ہم سب کو اس کے بارے میں بے حد محتاط رہنا چاہیے، اور دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، ثواب کی خاطر کیا جانے والا کوئی بھی کام جب بھی ہم شروع کریں تو ضرور یہ سوچیں کہ کیا اس کی کوئی دلیل قرآن میں ہے، کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا یہ اجر جو بتایا جا رہا ہے واقعی حقیقی معنوں میں اس کا کچھ وجود ہے یا صرف ایک جھوٹ گڑھ لیا گیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں دین میں شامل کرنا اور پھر ان کی پابندی کرنا، اور ایک خاص رات میں یا خاص دن میں یا خاص طریقے پر، یہ سب چیزیں دین میں دخل اندازی ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ مثلاً کہیں پر کوئی قانون بنا رہے ہیں یا پالیسیز بنا رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپلن کام کر رہے ہیں، اور ایک وہ شخص جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں معاملے سے، وہ بیچ میں آ کر اپنی ایک کلاس ڈال دے، اپنی طرف سے کوئی چیز لوگوں کو اس کی پابندی کروانا شروع کر دے، تو یہ جرم ہوگا، یہ دوسرے کی ٹیریٹری میں مداخلت ہوگی کہ آپ کو جس کام پر اپوائنٹ نہیں کیا گیا۔ یا پھر یہ کہ مثلا اگر کسی کو کسی خاص قانون کی پابندی کروانے کے لیے کہا گیا اور وہ اس قانون کے ساتھ کچھ اور قانون اپنی طرف سے بھی شامل کر دے جس کی اس کو اجازت نہ ہو، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، تو یہ طریقہ انتہائی معیوب ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں نہایت سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور دین کو بس اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ جتنا وہ ہے یا جتنا ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اگر ہم کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کریں گے تو ایسا کرنا دین کو بوجھل بنانا ہوگا، مشکل بنانا ہوگا، اور لوگوں کے لیے زندگی کو دوبھر کرنے کے مترادف ہوگا، اور یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، کیونکہ ہمارے لیے اتنا ہی دین کافی ہے جتنا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اس کی پابندی بھی ہم پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، کہا یہ کہ ہم ایکسٹرا چیزیں شروع کر دیں۔ پھر عمرہ کا اہتمام، لوگ اس ماہ میں خصوصی طور پر عمرہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ ادا کیا ہو، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر اس کی تردید بھی کی ہے۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا۔ تو اس لیے اگر کوئی ویسے اپنے عمرہ ٹرپ پہ جا رہا ہے تو ضرور جائے، نیکی کا کام ہے، لیکن خاص طور پر رجب کے مہینے کو مخصوص کرنا اور پھر سال بھر انتظار کرنا کہ رجب آئے گا تو ہم پھر عمرہ کرنے جائیں گے، یہ غلط بات ہوگی۔ یا یہ سوچ کر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ یعنی رجب میں عمرہ کرنا منع نہیں، لیکن یہ سوچ کے کرنا کہ اس میں اجر زیادہ ہے یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ بات غلط ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر وہ عمرہ نہیں رہے گا، بدعت کا ایک کام ہو جائے گا جس پر انسان کی پوچھ ہو سکتی، کیونکہ حدیث میں صاف طور پر آتا ہے نا کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہوتی، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر نہیں کیا اور جس پر کوئی ثواب نہیں بتایا، اس پر کسی انسان کو یہ حق نہیں
کہ وہ لوگوں کو ثواب بتا کر اس پر پابند کرے۔ پھر روزوں کا اہتمام، بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی مسلسل 3 ماہ رجب، شعبان اور رمضان روزے نہ رکھے اور نہ اس کی تاکید کی۔ شعبان اور رمضان کا تو ملتا، لیکن رجب کو آپ نے ساتھ نہیں ملایا۔ بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں، یعنی خاص طور پر 27 تاریخ کے روزے کا اہتمام، یہ بھی درست نہیں۔ متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی دن اور مقرر نہیں، اور دن ہے مقرر، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں۔ آپ کے بعد کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے دن مخصوص کر دے کہ اس دن لازمی روزہ رکھنا ہوگا اور اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسا کہ ایام بیز میں ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، بیز ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاند کی وہ راتیں ہوتی ہیں جس میں ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور ہر چیز سفید نظر آتی ہے ایک طرح سے، تو بیز جو ہے ابیض سے، یا ہر سوموار اور جمعرات کو، یہ بھی مسنون ہے کیونکہ آپ نے اس کا اہتمام کیا۔ ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں پہلے 10 دن یعنی 9، 10 محرم کو ابتدائی عشرے میں، یعنی اس کا مطلب نہیں کہ 10 تاریخ تک، 10ویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، یہ 9 تاریخ تک مراد ہے، 9، 10 محرم کو، یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں۔ ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، الحجرات آیت 1۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ عمر رضی اللہ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے کہ وہ روزہ توڑ دیں، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم تھی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن پاک کا یہ حکم ان کے سامنے تھا کہ لوگوں اللہ رسول سے آگے مت جاؤ، یعنی جو کام انہوں نے نہیں بتایا وہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو اور ان سے بڑے بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ عموماً حکم چلانے والے ایک طرح سے اپنی بڑائی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ یا پیر اور جمعرات کو رکھتا ہو تو اس ماہ میں بھی رکھ سکتا ہے، یعنی اگر 27 رجب پیر کو آ رہی ہے اور اس کی پہلے سے عادت ہے ہر پیر کو روزہ رکھنے کی، تو ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ 22 رجب کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کنڈوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ 22 رجب کے کنڈوں کا اہتمام بھی بر صغیر میں عام ہے۔ 22 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے، یعنی اس کا رواج عام ہو چکا ہے۔ اس رسم میں کسی منت کے پورا ہونے پر حلوہ پوری اور کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتدا 1906 یعنی 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو ایصال ثواب تھا، حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ واقعی امام جعفر اس مہینے میں پیدا ہوئے یا ان کی وفات ہوئی، لیکن اس رسم کو جو کہ تقریباً 100 سال پہلے شروع ہوئی، امام جعفر سے منسوخ کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ چیز اصل دین میں نہیں۔ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی کسی بھی انسان کے حوالے سے کوئی دن منانا اسلامی روایت نہیں ہے، مثلا برتھ ڈے منانا یا برسی منانا یا انہی خاص دنوں پر کوئی صدقہ خیرات کرنا، یہ سب چیزیں بعد کی پیداوار ہیں۔ صحابہ کرام ان چیزوں سے بہت آگے تھے، ان کی زندگیوں میں ایسی مصروفیات نہیں تھی، اسی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، دین کی بڑی خدمت کی۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ وقت کی کمی کا شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، تو اس کی بھی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارا غیر ضروری، غیر متعلق چیزوں میں اپنا وقت لگانا ہے یا اپنا مال لگانا ہے۔ جہاں صدقہ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم صدقہ نہیں کرتے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیم کی پرورش سے جی چراتے ہیں۔ اسی طرح دین کے کام، تبلیغ کے کاموں میں خرچ کرنا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا، یا اس کو تو ہم صدقہ خیرات میں شامل ہی نہیں کرتے، یا صدقہ جاریہ کے کام یا پروجیکٹس جو ہیں وہ نظر انداز کیے رکھتے ہیں، یعنی اوور آل جو امت کی حالت، اسی وجہ سے ہماری حالت دیکھنے کے قابل ہے۔ لیکن پھر ہمارا مال کہاں جاتا ہے؟ یا تو وہ شادی کی بڑی بڑی
तकरीबात में सर्फ हो जाता है, या फिर वो वफात के मौके से मुताल्लिक बहुत सी जो रस्म व रिवाज हम लोगों ने आम कर रखे हैं उनमें खर्च हो जाता है, या फिर इसी किस्म की नज़र और मन्नत है जिसका इस्लाम में कोई भी तसव्वुर नहीं, कोई उसकी ओरिजिन नहीं, उनमें खर्च हो जाते हैं। एक कौल है कि अलबिदातु तुमीतु सुन्ना, बिदत जो है वो सुन्नत को खत्म कर देती, सुन्नत की मौत है, यानी कोई भी सुन्नत रवाज नहीं पा सकती अगर कहीं पर बिदत छाई हुई हो। तो ये आम समझ में आने वाली कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप अपने वक्त को या अपनी जगह को या अपने किसी भी काम को गैर जरूरी चीजों से स्टफ कर देंगे, भर देंगे और गैर मुतल्लिका चीजें उसमें करने लगेंगे, तो जो असल चीज है या अहम काम है वो नहीं हो सकेगा। मसलन अगर अपने अहम वक्त में, प्राइम टाइम में आप फजूल बातें करते रहें, इधर उधर घूमते फिरते रहें, तो आपका नमाज का वक्त निकल जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने सदका खैरात को गैर जरूरी चीजों पर लगा देंगे तो जरूरी चीजों पर खर्च करने के लिए आपके पास माल नहीं रहेगा। इसी तरह अगर आपकी दिलचस्पियां सिर्फ एंटरटेनमेंट में लग गई तो आपके पास वक्त नहीं रहेगा कि आप कोई संजीदा काम कर सके। तो बात यह है कि इस्लाम में किसी भी बरगुज़ीदा शख्सियत की पैदाइश के दिन खुशी बनाने या खुसूसी सदका खैरात की कोई गुंजाइश नहीं है। अलावा अज़ीम कुर्नों का ना कुरान और सुन्नत में जिक्र है, ना ही सहाबा कराम, ताबईन या तबा ताबईन के जमाने में इसका कोई सबूत मिलता है, यानी उन लोगों के यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जो चीज कुरान और सुन्नत से साबित नहीं, उसके करने पर कोई अजर सवाब भी नहीं। और अगर हम बाद में कोई ऐसी चीज ईजाद करते हैं और अजर सवाब की नीयत से करते हैं तो वो बिदअत में शुमार होगा, उसके फायदे की बजाय गुनाह होगा। लिहाजा ऐसी चीजों से बचना जरूरी है। असल दीन क्या है? हमारे ज़हन में वाज़ेह होना चाहिए कि असल दीन क्या है। असल दीन वो है जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाया, यानी दीन अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी, उसके अहकामात के आगे सिरे तस्लीम खम करने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का नाम है। इरशाद रब्बानी है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-माइदा 3। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। लिहाजा कोई भी ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया और ना ही उसका हुक्म दिया, उसे दीन का हिस्सा समझते हुए अदा करना और फिर उस पर अजर सवाब की तवक्को रखना बिदअत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। बेशक हर नई बात बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। बिदअती के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला बिदअती की तौबा कबूल नहीं करता जब तक कि वो बिदअत तर्क नहीं करता। ये सही हदीस है तरगीब और तरहीब की, यानी ऐसे शख्स की तौबा भी कबूल नहीं होती जो उन चीजों को छोड़ता नहीं जो दीन के नाम पर उसने खुद इजाद कर ली या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी ने इजाद किया और वो उनकी पैरवी और पाबंदी कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने हौज पर तुमसे पहले मौजूद होगा और तुम में से कुछ लोग मेरे सामने लाए जाएंगे, फिर उन्हें मेरे सामने से हटा दिया जाएगा, तो मैं कहूंगा कि ऐ मेरे रब, ये मेरे साथी है। लेकिन मुझसे कहा जाएगा कि आप नहीं जानते उन्होंने आपके बाद क्या क्या नई चीजें ईजाद कर ली थी। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई शख्स दीन में नए तरीके ईजाद करता है और उनकी पाबंदी करता है और उनको फर्ज के दर्जे पर ले आता है, तो क़यामत के दिन ऐसे शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से पानी नसीब ना होगा और आप उस शख्स से खफा होंगे क्योंकि उसने दीन को अपने हाथ में ले लिया। लिहाजा ऐसे तमाम तरीकों और कामों से बचने की जरूरत है जो दीन के नाम पर आपके बाद ईजाद कर लिए गए हों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। सही बुखारी। जिसने हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज ईजाद की जो इसमें से न हो तो वो मरदूद है, यानी रिजेक्टेड है, काबिल कबूल नहीं। इसी तरह यह है कि बाज़ लोग 27 रजब की शब को इबादत का एहतमाम करते हैं, तो उसके बारे में दीन का हुक्म क्या है? दीगर बिदात के अलावा 27 रजब को रात जाग कर इबादत करने और दिन को रोजा रखने को भी बहुत अहमियत दी जाती है और इसकी निस्बत वाक़या मेराज से की जाती है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में वाक़या मेराज के बाद इस रात किसी खुसूसी इबादत का ना तो एहतमाम किया और न ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौल या अमल 27 रजब की शब खुसूसी इबादत के बारे में, यानी ये सब कुछ सेल्फ क्रिएटेड। ना तो आपने ऐसी कोई इबादत की उस रात, ना सहाबा ने रोजा रखा और ना ही आपने कोई ऐसा हुक्म दिया। आपके जानिसार सहाबा कराम या अज़वाज मुतहरात में से भी किसी ने इसका एहतमाम नहीं किया।
لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں. یعنی اپنی طرف سے کسی چیز کی پابندی نہ اپنے اوپر اس طرح فرض کے درجے میں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی اور کو اس کا پابند کرنا چاہیے. واقعہ معراج کے ظہور کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے. یہ واقعہ تو پیش آیا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے رونما ہونے کی تاریخ کے بارے میں کم و بیش 36 مختلف اقوال ملتے ہیں. 36 ڈفرنٹ ورژنز ہیں. بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، بعض نے رمضان، بعض نے ہجرت سے چند سال بعد اور بعض نے چند ماہ قبل کہا. اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں کہ واقعی یہ 27 رجب کو ہی ہوا ہوگا. تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سے پہلو ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے. یعنی اس علاقے میں اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے. اسراء کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا. یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی فلسطین تک معجزاتی طور پر لے جایا گیا یعنی براق پر. فرشتوں کی ہمنشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات، اسباب سفر اور فاصلے کی طوالت کی وجہ سے انسانی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے. یعنی انسان نہیں سمجھ سکتا کہ ایک رات میں آپ اتنی تیزی سے وہ سفر کیسے کیے اور کس طرح آپ واپس بھی آ گئے. لیکن جیسا کہ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جن چیزوں کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ناممکن نہیں. تو جس ذات میں کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی تفاصیل بخاری اور مسلم سمیت احادیث کی دیگر کتب میں موجود ہے. تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا. بعض روایات کے مطابق 27 رجب کی شب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف ہے لیکن پھر بھی عام طور پر غالب گمان یہی ہے کہ آپ اسی شب کو تشریف لے گئے تھے. تو آئیے تھوڑا سا اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون کون سی نشانیاں دیکھی، کیا کیا چیزیں مشاہدہ فرمائیں اور ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. آغاز سفر اور شق صدر. شق کہتے ہیں پھاڑنے کو اور صدر کہتے ہیں سینے کو، اور شق صدر کا معنی ہے سینے کو کھولنا. اس کی تفصیل آگے ملے گی، ابھی اتنا ہی کافی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وحی آنے سے قبل آپ کے پاس 3 فرشتے آئے. اس وقت آپ مسجد الحرام میں سو رہے تھے. ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہے، یعنی آپ کی طرف اشارہ کر کے. دوسرے نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں. تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو. اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھی لیکن دل نہیں سو رہا تھا. تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے. انہوں نے آپ سے کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ آپ کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا، چاہ کہتے کنویں کو، زمزم کے کنویں کے پاس. یہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا یعنی کاٹا، اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا. جب خوب دھو چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا. تشت پلیٹ کو کہتے ہیں جیسے ٹرے وغیرہ. اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا یعنی بھرا ہوا تھا. اس سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا یعنی بھر دیا. وہ حکمت اور ایمان انڈیل دیا سینے اور گلے کی رگوں کو. سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا. صحیح بخاری کتاب التوحید. اور بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا سینہ چاک کر دیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اگر آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل دی ہے اور انسان سرجری کے ذریعے سینہ کھول کے پھر اسے بند کرنے کے قابل ہو گیا ہے اور یہاں تک کہ بعض لوگوں کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا بھی گیا ہے اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے، تو کیا
اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام جو القوی الامین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ٹیکنیک نہیں سکھا سکتا، ان کو یہ طریقہ نہیں بتا سکتا کہ سینہ کھولا کیسے جائے اور سینہ بند کیسے کیا جائے. تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ایسا علم ہمارے ایمان بالغیب کا ایک ٹیسٹ ہے بیسیکلی، کہ کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. بعض اوقات قرآن مجید میں ایسی کوئی بات آتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے یا دیگر انبیاء کے، تو ہم یہ سوچ کر اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید میں کوئی شک نہیں اور یہ درست ہوگا. لیکن جب حدیث میں ہم ایسی کوئی بات پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم شک میں پڑ جاتے ہیں. تو ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی. یعنی صرف قرآن مجید ہی نہیں نازل کیا گیا، حکمت بھی نازل کی گئی. اور جیسا کہ اس حدیث سے تو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے سینے کو حکمت سے بھر دیا گیا. تو یہ کہاں سے آئی تھی حکمت؟ کہاں سے آیا تھا ایمان؟ کون لایا تھا؟ وہی لایا تھا جو دوسری وہی لاتے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام. کہاں سے لائے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے. اور پھر آپ کے اندر ڈیل دی گئی، ڈال دی گئی، اور اس سے آپ کا سینہ بھر دیا گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حکمت اور ایمان تو ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، اور گلے کی رگیں جو ہے یا سینہ جو ہے یا دل جو ہے وہ دیکھنے کو مادی چیزیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو آپ دیکھیے کہ جیسے روح غیر مادی ہے اور ہمارا جسم مادی ہے. جب روح انسان کے اندر آتی ہے تو وہ تو نظر نہیں آتی، اس کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا، تو وہ کیسے آ جاتی؟ وہ کون ڈالتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر روح ڈالتے ہیں نا. تو جو رب ایک ایبسٹریکٹ چیز کو، نظر نہ آنے والی چیز کو انسان کے جسم کے اندر اور پورے جسم کے اندر ایک فرشتے کو بھیج کر ڈال سکتا ہے، جو رب، کیا وہ رب ایمان اور حکمت کو ایک پیغمبر کے سینے میں نہیں ڈال سکتا؟ خواہ وہ مادی تھے یا نہیں تھے، وہ جس بھی حال میں تھے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا. ہمارا فرض بنتا ہے اس پر ایمان لانا، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہی کی ایک قسم ہے. تو یہ سفر کا آغاز تھا، یعنی آپ نے ابتدا میں کچھ نشانیاں دیکھی اور ان کو محسوس کیا، اور خواب میں آپ کو چیزیں دکھائی گئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء کا واقعہ، اور اسراء عربی میں کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو. اس کے بعد آپ کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے. آپ نے دودھ پسند فرمایا. جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی، اور آپ کی امت کو بھی. یہ مسند احمد کی روایت کا حوالہ ہے. بحوالہ جہاں لکھا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بات پوری کی پوری نہیں لکھی گئی، بلکہ اس میں کچھ اختصار کے ساتھ روایت کی گئی ہے. یعنی اس انفارمیشن کا سورس مسند احمد ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سفر کرتے ہیں، انبیاء کی امامت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی مہمانی کی جاتی اور 3 چیزیں پیش کی جاتی، اور تینوں میں سے آپ دودھ کو پسند کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کھانے پینے کی جو چوائس ہوتی ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. اب دنیا میں بھی اگر کوئی شراب کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک خاص قسم کی پرسنالٹی. دودھ کو پسند کرنے والے شہد کو پسند کرنا، تو ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کا انتخاب کرتا ہے. اور پھر بعض لوگوں کا انتخاب صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں، ان کے خاندان اور پھر خاندان سے آگے بھی لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تو خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انبیاء کی سنت کو فالو کریں اپنے کھانے پینے کی چوائس میں بھی. مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف معراج. معراج کا لفظ جو ہے یہ عین را جیم سے ہے. عروج اسی سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلندی، اور معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں. مسجد اقصیٰ سے آپ کو عالم بالا میں لے جایا گیا. معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی معراج کہا گیا ہے. بیشتر مفسرین کے نزدیک سورۃ النجم کی درج ذیل آیات واقع معراج کی دلیل ہے. سورۃ النجم آیت 13 to 18 یعنی 13 سے 18 تک. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا. کس نے کس کو دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. اس کا مطلب یہ کہ آپ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی نور وغیرہ. اس کی وضاحت یہاں نہیں کی گئی لیکن مراد یہی ہے. نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی،
یعنی نا نگاہ چندھیائی. چندھیائی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مثلا سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیسے ہو جاتی ہیں, ایک دم ہم سکویز کرنے لگتے ہیں آنکھوں کو. یہ چندھیانا ہوتا ہے, یعنی پوری طرح آنکھ کھول کے نہ دیکھنا. تو نہ نگاہ چندھیائی, نہ حد سے متجاوز ہوئی, یعنی جہاں تک دیکھنے کا حکم تھا وہی تک ٹھہری رہی, اس سے آگے نہیں گئی. اور اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو یہ آیات اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات صرف مسجد اقصی تک نہیں بلکہ آسمانوں پر تشریف لے گئے, اور صرف آسمانوں تک نہیں سدرۃ المنتہا تک گئے, اور وہاں تک تشریف لے گئے جہاں نہ کوئی انسان گیا, نہ کوئی جن اور نہ کوئی فرشتہ. مندرجہ بالا آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے. سفر آسمان. مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لیے براق پیش کیا گیا. آپ دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک گئے. جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا. فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں. پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا, آپ بہت اچھے آئے. آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم موجود تھے علیہ السلام. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے, کسی کے خاص علاقے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانا, اپنا نام بتانا, اجازت ملنا اور پھر داخل ہونا, یہ ہے صحیح طریقہ. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ صرف یہ سن کر نہیں دروازہ کھول دیتے کہ جبریل موجود ہے, حالانکہ جبریل علیہ السلام کی قدردانی آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی. اس کے باوجود جب وہ کہتے ہیں میں جبریل ہوں تو وہ یہ نہیں کہتے دھڑ سے دروازہ کھول دینے, پوچھتے ہیں کہ ساتھ کون ہے, اور ساتھ کون ہے؟ سب انسانوں میں سے عظیم چنے ہوئے انسان. بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اتنا کہنے پر بھی دروازہ نہیں کھلتا. پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا, کیا اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں. تب فرشتے سن کر کہا مرحبا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کس قدر امانت دار ہیں, کس قدر ڈیوٹیفل ہیں. ان کو جو کہا گیا ہے وہی کرتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً ایکسائٹمنٹ میں اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا فلاں, بس فلاں کے لیے تو کوئی قید ہی نہیں, کوئی حد ہی نہیں اور کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ جو وی آئی پیز عام طور پر ہوتے ہیں یا مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا اور سمجھتے کہ وہ ہر قانون سے بالا ہے, اور وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے اور جو چاہے کرے, اور اگر کسی کو روکا جائے تو وہ اس کو انا کا مسئلہ بھی بنا لیتا ہے کہ میری بے عزتی کی گئی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام اس قانون کی پابندی کرتے ہیں اور بہت آرام کے ساتھ جواب دیتے ہیں, اور پھر جتنا سوال پوچھا جاتا ہے اتنا ہی جواب دیتے ہیں, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں, اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے. جب دروازہ کھلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گائیڈڈ ٹور تھا اور جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ تعارف کرا رہے تھے. تو ہمارے سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی گیسٹ آئے یا ہم اس کو کوئی ٹور دلوا رہے ہوں تو اس کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے کہ وہ کس سے مل رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. کیونکہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہے, یا کثر نفسی سے کام لیتے ہیں کہ اچھا اب یہ کیا بتانا, تو یہ جب پوچھیں گے تو ہم بتا دیں گے, اگر نہیں پوچھے تو نہ صحیح. اس میں ضروری حد تک معلومات دی جا رہی ہیں اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں سلام کیجیے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سلام کرنے والا کون تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے انہیں سلام کیا تو آپ نے جواب دیا, یعنی آدم علیہ السلام نے, مرحبا فرزند صالح, نبی صالح, اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التوحید. حالانکہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے, یعنی آپ کے بچوں میں سے, تو بعض اوقات ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ادب کرے اور وہ ہمیں زیادہ اپریشیٹ کرے, لیکن آدم علیہ السلام خود آگے بڑھ کر مرحبا کہتے ہیں اور بہت محبت بھرے کلمات کہتے ہیں, فرزند صالح, نبی صالح, اور پھر آپ کی نبوت کو بھی مانتے ہیں. اس سے ایک بہت اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے کبھی والدین سے زیادہ ترقی کر جائیں, مرتبے اور مقام میں, اسٹیٹس میں آگے بڑھ جائیں, تو اس صورت میں اس اسٹیٹس کو اکنالج کرنا, اولاد کو اپریشیٹ کرنا, ان کو ان کا مقام دینا, یہ بھی پیغمبرانہ اخلاق میں سے ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ انہیں صالح کہہ کے پکارتے ہیں, نیک. یہ کوئی خوشامد نہیں تھی یا کوئی جھوٹی تعریف نہیں تھی. اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا ذکر کر دینا اخلاص کے ساتھ, اچھے آسن انداز میں, دوسرے کو اچھے لقب سے پکارنا,
ये भी एक बेहतरीन अखलाक है। बाज़ औक़ात जब कोई छोटा होता है ना उम्र में हमसे, तो ख्वाह मर्तबे में बड़ा भी हो तो हम सिर्फ नाम ले लेके पुकारते हैं, ये जाहिर करने के लिए कि हम उम्र में बड़े हैं या हम किसी भी एतबार से बड़े हैं, और ये तो छोटा है, अगर इसके अंदर कोई खूबी है भी तो भी उसको एक्नॉलेज नहीं करते। मसलन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका कोई शागिर्द बहुत तरक्की कर जाता है, इल्म हासिल करके बड़े मर्तबे पे पहुंच जाता है, तो अब आप उसको ये ना सोचे कि चूंकि ये मेरा शागिर्द है इसलिए जिंदगी भर ये मेरे से कम ही रहेगा। नहीं, वो आपसे ज्यादा भी आगे जा सकता है। तो ऐसी सूरत में उसके इल्म को, उसके तकवा को या किसी भी चीज को एक्नॉलेज करना जो है ये भी जरूरी होता है। एक और रिवायत है कि आपने आसमानी दुनिया में एक बुजुर्ग शख्स को बैठे देखा जिसके दाएं और बाएं सिर्फ कुछ सूरतें नजर आईं। दाएं तरफ देखते तो वो बुजुर्ग हंसते और बाएं तरफ देखते तो रोते। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है, तो जवाब दिया गया आदम है। ये दूसरी रिवायत में आता है। ये दाएं जाने वाली और बाएं जाने वाली सूरतें इनकी औलाद हैं। दाएं तरफ नहीं राइट हैंड वाले जन्नती हैं और बाएं तरफ वाले दोज़खी हैं, इसलिए एक तरफ देखकर हंसते हैं और दूसरी तरफ देखकर रोते हैं। ये सही बुखारी की रिवायत है। और पिछली रिवायत और इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। पिछली रिवायत जो है वो मुख्तसर है, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो जिब्रील सलाम करने को कहते हैं। तो इसमें यह है कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देखते हैं और आदम अलैहिस्सलाम के अमल को देखकर थोड़े हैरान होते हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें बता देते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो फिर सलाम करने के लिए कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील मुझे लेकर आगे बढ़े और दूसरे आसमान तक पहुंचे। फिर इसी तरह सवाल और जवाब हुए। वहां मुझे ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम मिले जो बाहम खालाजाद भाई भी हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, दोनों ने जवाब दिया। फिर कहा मरहबा बरादर साले और नबी साले, और आपकी नबुव्वत का इकरार किया। फिर इसी तरह उनसे कुछ बातें हुई। सही बुखारी की रिवायत है। तो इससे पता चलता है कि जिस आसमान पे भी आप जा रहे थे वहां सलाम दुआ हो रही थी। और यही हम मुसलमानों का भी शार और तरीका होना चाहिए कि जिससे भी मिले तो पहली चीज सलाम दुआ। इसके बाद मुझे लेकर तीसरे आसमान की तरफ चढ़े और दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन? जिब्रील ने कहा मैं हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया इनके पास पैगाम इलाही देकर भेजा गया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। फरिश्तों ने ये सुनकर कहा मरहबा, आप बहुत अच्छे आए। दरवाजा खोला गया, वहां पहुंचे तो देखा कि वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, सलाम कहिए। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा मरहबा बरादर साले और नबी साले, और आपकी नबूवत का इकरार किया। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अल्लाह ने हुस्न का आधा हिस्सा उनको दिया था। सही मुस्लिम किताबुल ईमान। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर आगे बढ़े। चौथे आसमान पर इसी तरह सवाल और जवाब हुए। इदरीस अलैहिस्सलाम वहां मौजूद थे, सलाम दुआ हुई। उन्होंने भी इसी तरह बरादर साले और नबी साले कहकर मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। बरादर भाई को कहते हैं फारसी में। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम पांचवें आसमान तक आगे बढ़े। वहां भी इसी तरह सलाम दुआ हुई। हारून अलैहिस्सलाम वहां मौजूद थे। उन्होंने भी नबी साले बरादर साले कहकर मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। इसके बाद आगे छठे आसमान तक चढ़े, दरवाजा खुलवाया गया और इसी तरह सवाल और जवाब और मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम थे। आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़े तो वो रोने लगे। पूछा आपके रोने की क्या वजह है? उन्होंने कहा मैं इसलिए रोता हूँ कि ये नौजवान पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद मबूस हुए। इनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से ज्यादा तादाद में जन्नत में जाएंगे। यानी उन्हें अपनी उम्मत का फिक्र था और वो उनके गम में एक तरह से रो रहे थे। ये नहीं कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा खैर मिलने पर हसद का शिकार होकर रोना धोना शुरू कर दिया। और इससे ये भी पता चलता है कि जब इंसान किसी के अंदर कोई खूबी और भलाई देखता है तो उस वक्त वो तमन्ना करता है कि उसके पास भी खूबी और भलाई हो। लेकिन यहाँ आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जात नहीं अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं, और ये उम्मत की खैरखाई और लोगों की खैरखाई जो है ये अंबिया की सरिश्त में होती है। इसके बाद सातवें आसमान पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन? मैंने कहा जिब्रील हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया इनके पास पैगाम इलाही देकर भेजा गया? इससे पता चलता है कि हर आसमान के फरिश्ते ने ऐसा ही किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। फरिश्तों ने यह सुनकर कहा मरहबा, आप बहुत अच्छे आए। जब मैं वहां पहुंचा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपके जद्द अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कहिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और फरमाया मरहबा फरजंद साले नबी साले, और बेटा कहकर पुकारा। आपकी नबूवत का इकरार किया। वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे। यानी गोया
دنیا میں جو ان کا خاص بہترین عمل تھا اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی گھر عطا کیا۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس پر آپ نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ سنن بہقی کی روایت ہے۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے بیر حجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے، یعنی پتے بہت بڑے بڑے تھے اور بیر بھی بہت بڑے بڑے۔ اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ یہ حجر کے مٹکے جو ہے یہ علاقے کا نام ہے اور وہاں کے برتن شاید مشہور ہیں یا خاص سائز کے ہیں تو اس لیے ان سے تشبیہ دی گئی۔ اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ درختوں کے آس پاس یا نیچے لائٹس لگا کر رکھتے ہیں۔ دن کے وقت تو درختوں کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، سورج کی روشنی میں بہت خوبصورت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن رات کے وقت بعض اوقات درختوں کے اوپر لائٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں یا بعض اوقات ان کے تنے کے بالکل نیچے زمین پر اس اینگل سے لائٹس لگائی جاتی ہیں کہ درختوں کا حسن دوبالا ہو۔ تو رات کے وقت بھی اگر آپ ان درختوں کو دیکھیں روشنی میں تو ان کا حسن اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو بیری کا درخت تھا اس پر بھی خاص قسم کا نور اور روشنی اسے بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ آپ نے جواب دیا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپ اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول فرما کر 10 نمازوں کی تخفیف فرمائی۔ اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب پھر واپس جائیے اور تخفیف یعنی کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ یوں آپ کی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی، یعنی بیک اینڈ فورتھ آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور کمی کراؤ۔ آپ نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ بخاری۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات کوئی حکم آتا ہے، کوئی پالیسی بنتی ہے یا کوئی ایسا قانون پاس ہوتا ہے جو عوام کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے، تو جو بھی شخص یا جو بھی انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ لوگوں کے لیے بھاری ہوگا یا مشکل ہو تو وہ ان کے حق میں سفارش کر کے بات کر سکتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد اس میں تخفیف کی درخواست کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے بہت مرہون منت ہیں کہ انہوں نے ہمارا بہت خیال کیا، ورنہ ہم جو 5 نہیں پڑھتے تو 50 کہاں پڑھتے، تو کس قدر مشکل ہوتی۔ اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کر بار بار عرض کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ 5 کرنے کے باوجود اجر 50 ہی کا رکھا۔ یہ ہے اس کی رحمت۔ دنیا میں کوئی بادشاہ ایسی عنایت نہیں کر سکتا کہ اگر کسی کو 50 گھنٹے کے لیے ہائر کیا ہے اور وہ 5 گھنٹے کام کرنا چاہے تو اجرت 50 گھنٹے کی دے۔ اس کے علاوہ چند اور مشاہدات دیگر کتب میں مذکور ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی عرش کے خزانے سے عطا کی گئی، یعنی اسی موقع پر جب نمازوں کا حکم دیا گیا۔ نہر کوثر اور جنت کا مشاہدہ۔ سدرۃ المنتہا پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ کستوری خوشبو کا نام ہے جو ہرن کی ناف سے نکلتی ہے، بہترین قیمتی قسم کی خوشبو ہے۔ تو یعنی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ مٹی کی دنیا میں بھی خوشبو ہوتی ہے لیکن وہاں کی خوشبو کستوری جیسی تھی۔ جنت میں آپ نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کنارے موتیوں اور قبوں کے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے جیسے پرلز کے چھوٹے چھوٹے ڈیونز تھے۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ کوثر ہے۔ صحیح بخاری۔
یعنی آپ کو وہ نہر جو عطا کی گئی انا اعطیناک الکوثر کہہ کر وہ بھی آپ کو دکھائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خصوصی پیغام۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے۔ تو ہم سب کو کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام۔ اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، یعنی اس میں کچھ اگانے کی ضرورت ہے، اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ جامع الترمذی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ جنت خوب ہری بھری ہو جائے۔ دنیا میں پودے لگانے کا، خاص طور پر جن لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے، وہ کبھی راضی ہوتا ہی نہیں، ایک کے بعد ایک قسم کا پودا، یہاں بھی جگہ خالی ہے، اس کونے میں یہ لگ جائے، یہاں بڑا درخت لگ جائے، یہاں چھوٹا لگ جائے۔ تو یہ امیجن کیا کرے دنیا کے، آج کل تو ویسے بھی سمر ہے اور ہر طرف پھل پھول لگے ہوئے ہیں، تو اسے دیکھ کر ہمیشہ جنت کا سوچا کرے کہ کتنی گرینری چاہیے، کیسا باغ چاہیے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا ذکر کرنا ہے۔ غیبت کرنے والوں کا انجام بد، یعنی جہاں آپ نے اچھی اچھی چیزیں دیکھی وہاں پر آپ نے جہنم کے کچھ نظارے بھی دیکھے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، براس کے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے، یعنی دوسروں کو بدنما کرتے، دوسروں کی عزت پر حملہ کرتے، اور آج ان کی اپنی شکل جو ہے وہ خود بگاڑ رہے ہیں۔ بے عمل خطباء کا عبرتناک انجام۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، سپیکرز ہیں، جو لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور خود ان پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں بس وہ نہیں سمجھتے۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔ یعنی دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، اوروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت سیریس میٹر ہے۔ جب ہم کسی کو بھی کچھ کہنے جا رہے ہوں تو اپنے آپ کو بھی ضرور ساتھ ساتھ شامل کر لیں۔ بیان اسراء اور معراج پر اہل مکہ کا رد عمل۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا ہے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ ایک ہی رات میں آسمان پہ جا کے واپس آ گئے، اور یہ سب کچھ معجزانہ طور پر ہوا، اور یہ بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ اگلی صبح آپ نے قوم کو گزشتہ رات کے بارے میں بتایا۔ صحیح مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کا یہ واقعہ جب میں نے مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید اور تکذیب کی، کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب اور انکار کے ساتھ ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا۔ کچھ لوگ ابو بکر کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی۔ وہ ایک پیکر صدق کو ایمان تھے، کہنے لگے، اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو سچ فرمائی ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح و شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اسی پر ان کا لقب صدیق ٹھہرا۔ اب دیکھیے کہ جہاں یہ اتنا بڑا اعزاز تھا اور آپ نے اتنا کچھ دیکھا، وہاں اس کا ذکر اتنی شدید مخالفت اور لوگوں کے اندر شکوک و شبہات کا ذریعہ بن گیا، گویا ان کا ایک امتحان تھا۔ اور اس موقع پر جو حقیقی معنوں میں ایمان لانے والے تھے، جن کے رہنما ابو بکر صدیق ہیں، انہوں نے اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل کی تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ حقیقی ایمان وہی ہے جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا ہو۔ دین کے بارے میں، کسی قرآن کی آیت کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے بارے میں کوئی بات اگر آپ کو اپنی عقل سے بالا لگے اور سمجھ نہ آئے تو اس موقع پر فوراً یہ سوچا کریں کہ جس رب نے آسمان بنایا، زمین بنائی، سب کچھ بنا، اس کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ تو شک کی کوئی گنجائش رہتی نہیں۔ شکوک و شبہات جو ہے یہ منافقت کو جنم دیتے ہیں، اور جب شک آنے لگے تو یہ آیت بھی پڑھا کرے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک جس نے آسمان و زمین کو پھاڑا؟ یعنی یہ اکٹھے تھے پھر ان کو الگ الگ کیا، یعنی جس نے اتنا بڑا کام کیا، کیا اس کی ذات میں یا اس کے احکامات میں یا اس کے کسی بھی کارنامے میں یا قدرت میں شک کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔
اظہار ثانی اور بے یقینی کے جذبات سے مغلوب کفار نے آپ کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ بات یہی ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش ہوتی۔ پوچھا کہ بیت المقدس کیسا ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں؟ صحیح مسلم میں آپ کا ارشاد نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر فرما دیا، اور جو باتیں اور نشانیاں مشرکین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں بولا۔ یوں آپ کی تردید اور تکذیب کا جو جذبہ لیے آئے اس کی اکثر نفی ہو گئی، لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے۔ یہی کہہ سکے کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں۔ آپ نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئیں، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے صرف کن ہو جا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشاہدات کروائے گئے، ان میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، جن میں سے اہم ترین یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس جنت کے لیے کوشاں ہوں جس کا مشاہدہ آپ نے بنفس نفیس فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی پیغام کے مطابق کثرت سے ذکر الہی کریں، دوسروں کی غیبت سے پرہیز کریں، اور جو بات دوسروں کو کہیں اس پر خود بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔